अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश खुर्रम शादो आबाद रखे और आपकी हर दिली जायज़ तमन्नाओं को, आरज़ुओं को अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। बड़ी खुशी हुई देखकर कल के दिन में, तो आप लोगों का वाक़ई में बहुत बहुत शुक्रिया। और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने वक्त निकाल कर सुना है। तो बस अब सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट्स लिखिए और लाइक भी करिए साथ साथ। और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो दिल बड़ा खुश होता है और खुशी में दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह आप लोगों को भी ऐसे ही खुश करे जैसे आप लोगों ने मुझे खुश किया है। तो चलिए आ जाते हैं अब मेरे मतलब पर कि भाई सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। आज की कहानी का नाम है मासूमा। ये भी एक लड़की की कहानी है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। इसकी राइटर है अस्मा कादरी। अच्छा हबीब भाई, अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। मेरे खालाजाद भाई ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा। तो मैं सिर्फ सर हिलाकर रह गया। आसाब इतनी बुरी तरह टूटे हुए थे कि कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी और मैं बिल्कुल बेदस्त व पास दीवार से टेक लगाए अपनी उसी पोजीशन में बैठा था जिसमें काफ़ी देर पहले कुछ लोग मुझे बैठा कर गए थे। हिम्मत कीजिए भाई साहब, अब हिम्मत और सब्र से काम लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। जिसने जाना था वो तो चली गई, लेकिन अब आपको इस गरीब का ख्याल करके खुद को संभालना होगा जिसके लिए आप ही सब कुछ हैं। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि किसी के लिए भी मेरे दिली कैफियत को समझना मुश्किल नहीं था और इसी वजह से मेरे कज़न की बीवी ने मुझे समझाते हुए मेरी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराई थी जो पिछले कई घंटों से मुझसे कहीं ज़्यादा रोई धोई थी। अब वो निढाल सी एक तरफ बैठी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि शिद्दत गिरिया की सबब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। मेरे इल्म में ये बात भी आई थी कि जिस वक्त जनाजा उठाया गया था वो गम की शिद्दत से निढाल होकर बेहोश हो गई थी और उसे होश में लाने के लिए बाकायदा डॉक्टर को बुलवाना पड़ा था। उसकी मोहब्बत और खुलूस मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार मैं इन दोनों चीज़ों के सबब शर्मिंदगी की दलदल में घुटनों घुटनों धंस गया था। मुझसे मेरा जो कीमती असासा छीन गया था, उसकी छीन जाने का दुख अपनी जगह बहुत शदीद था, लेकिन रगों को काट देने वाला एक एहसास नदामत और बड़ी हद तक हैरानी भी थी जिसने मुझे सख्ता ज़दा सा कर दिया था। कफन और गुस्ल का इंतज़ाम, नमाज जनाजे की अदायगी, तदफीन, ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों को निपटाने के तमाम मराहिल खुद अंजाम देने के बावजूद मैं किसी अजीब से बेयकीनी का शिकार था और बार बार आंखें फाड़ कर देखता था कि मेरी आंखें जो कुछ देखती हैं वो मंजर सचमुच वही है या मैं किसी दिमागी खलल या गलत फहमी में मुब्तला हो गया हूँ। लेकिन बस बदकिस्मती से सब सच था। मेरी ज़िंदगी में आने वाले इन क़यामत खेज़ दिन का बिलाखिर इख्तिताम हो ही गया और तमाम दोस्त और अजीज़ व अकारीब एक एक करके रुखसत हो गए। सिर्फ मेरी इकलौती बहन और उसके बच्चे जो इस अंधोनाक वाक़े की खबर सुनकर आज दोपहर को ही हैदराबाद से यहाँ पहुँचे थे, मेरे घर में रुके हुए थे। शायद उनका इरादा स्वयं करके वापस जाने का था। आने वाले आकर चले गए तो उसने अपनी बेटियों के साथ मिलकर बिखरे घर को मुमकिना हद तक समेटा और सबको तसल्ली व तशफ़ी देकर सोने की हिदायत करने लगी। मुझे मालूम था कि शदीद थकन के बावजूद आज की रात मेरे लिए सोना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहन के कहने पर अपनी ख्वाबगाह में चला गया। ख्वाबगाह खाली थी और शायद मैं भी तन्हाई ही चाहता था, इसलिए चुपचाप जाकर बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ गया। तन्हाई में आंखें बंद करते ही मेरे दिमाग में माजी की एक फिल्म सी चलने लगी। मैं हबीबुल्लाह वल्द तौफीकुल्लाह मीरपुर खास का रहने वाला था। मैं और मेरी बहन आफिया अपने वालिदैन की बस दो ही औलादें थी। चुनांचा वालिद के किसी आला ओहदे पर फायज न होने के बावजूद हमारी गुजर बसर अच्छी खासी हो रही थी। मैं पढ़ने में बचपन से ही खासा अच्छा था। उम्मीद थी कि FSC के इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर लूँगा और आराम से किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लूँगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंज़ूर था। सेकेंड ईयर के इम्तिहानात के ज़माने में मुझे ज़बरदस्त टाइफाइड का बुखार हो गया।
اس بیماری سے پوری پامردی سے لڑتے ہوئے میں نے اپنا سال تو ضائع ہونے سے بچا لیا، لیکن اس معیار کے پرچے نہیں دے سکا جس کی مجھ جیسے طالب علم سے توقع رکھی جاتی ہے۔ نتیجہ نکلا تو میرے اتنے نمبر نہیں آئے تھے کہ جس کی بنیاد پر مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل سکے۔ لہٰذا میں نے بجائے دل چھوڑ کر بیٹھ جانے کے سوچ لیا تھا کہ اگر میں ڈاکٹر نہیں بن سکا لیکن کسی نہ کسی طور پر شعبہ طب سے خود کو جوڑ کر رکھ سکتا ہوں۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے میرے نزدیک فارمیسی کا شعبہ سب سے زیادہ مناسب تھا۔ میں نے بی فارمیسی میں داخلہ لینے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے جامعہ کراچی کو فوقیت دی۔ میری والدہ نے بھی میرے اس فیصلے کی تائید کی کیونکہ کراچی میں ان کے بھائی یعنی میرے سب سے بڑے ماموں مقیم تھے اور میری رہائش کا مسئلہ بھی بڑی آسانی سے حل ہو سکتا تھا۔ امی نے اس سلسلے میں ٹیلی فون پر ماموں اور ممانی سے سرسری انداز میں بات کی تو ان دونوں نے نہایت ہی خوش دلی سے نہ صرف اس بات کی اجازت دے دی کہ بلکہ زور بھی دیا کہ اگر ہمارا گھر ہوتے ہوئے حبیب نے ہاسٹل میں قیام کیا تو ہمیں بہت برا لگے گا۔ ان کے مطابق حبیب یعنی میں گھر کا بچہ تھا اور گھر کا بچہ ہاسٹل کے غیر آرام دہ ماحول میں رہ کر الٹے سیدھے کھانے کھاتا رہا تو ہمیں شدید دکھ ہوگا۔ چنانچہ میں اپنا سامان پیک کر کے بڑے اطمینان سے کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن پر ماموں خود مجھے لینے آئے تھے۔ میں کم و بیش 5 سال بعد کراچی آیا تھا۔ ظاہر ہے اس دوران بڑھتی ہوئی عمر کا ایک بچہ تبدیلی کے بہت سے مراحل تیزی سے طے کر کے ہلکی پھلکی مونچھوں والا ایک نوجوان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس لیے ماموں جان کے لیے پہلی نظر میں مجھے پہچاننا ممکن نہیں ہوا۔ البتہ میں نے انہیں فوراً پہچان لیا اور قریب جا کر ادب سے انہیں سلام کیا۔ ارے واہ حبیب میاں، تم تو اچھے خاصے جوان ہو گئے ہو۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور حیرت سے اور خوشی سے ملی جلی کیفیت میں بولتے ہوئے گرم جوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ ماموں کے پاس ان دنوں ایک ویسپا ہوا کرتی تھی اور کراچی کے حالات بھی اس نہج پر نہیں پہنچے تھے کہ آئے دن ڈبل سواری پر پابندی لگتی رہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے میرے بڑے سے بیگ سمیت آرام سے اپنی ویسپا پر سوار کیا اور لے کر گھر پہنچ گئے۔ گھر پر ممانی میرے استقبال کے لیے موجود تھی۔ ماشاء اللہ حبیب میاں، تم نے تو خوب قد کاٹ نکالا ہے۔ سلام دعا کے مراحل طے ہونے کے بعد انہوں نے بھی اسی حیرت اور خوشی کا اظہار کیا جس کا ماموں جان نے اسٹیشن پر کیا تھا۔ اصل میں آپ لوگ مجھے بہت عرصے بعد دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے، میں نے کچھ جھیپتے ہوئے وضاحت کی تھی۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو میاں، تم اتنے بے مروت نکلے کہ دونوں بہنوں کی شادی میں شرکت کے لیے بھی کراچی نہ آئے۔ انہوں نے پہلے سے تیار کردہ شربت کا گلاس مجھے تھماتے ہوئے بڑے پیار بھرے لہجے میں شکوہ کیا تو میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ ماموں جان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور صرف 3 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے 2 مجھ سے بڑی اور ایک مجھ سے چھوٹی تھی۔ 2 بڑی لڑکیوں میمونہ اور عالمہ کی شادیاں تقریباً 1 سال قبل اکٹھی ہو گئی تھیں، لیکن اس تقریب میں میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ بس ممانی جان، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ میں پڑھائی میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ میمونہ باجی اور عالمہ باجی کی شادی کے وقت میرے فرسٹ ایئر کے امتحانات ہونے والے تھے، اس لیے میں دل چاہنے کے باوجود شرکت کے لیے نہیں آ سکا تھا۔ میں نے ذرا شرمندہ سے لہجے میں اپنی صفائی پیش کی۔ چلو جانے دو بچے، ہم تمہاری ماں نفیسہ کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ تمہیں پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ ان 5 سالوں میں وہ شادی میں شرکت کے علاوہ جب بھی چھٹیوں میں یہاں آئی تو یہی بتاتی رہی کہ تم چھٹیوں میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے اور کوئی نہ کوئی کورس وغیرہ کرتے رہتے ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمہارے اپنے اندر شوق اور لگن ہے، ورنہ ہم نے تو لڑکوں کے ماں باپ کو ہمیشہ یہی شکوہ کرتے دیکھا ہے کہ پڑھنے میں دھیان نہیں دیتے، ادھر ادھر شغل میلوں میں لگے رہتے ہیں۔ ممانی جان نے کھل کر میری تعریف کی تو میں شرما گیا۔ تم بھی کمال کی عورت ہو عارفہ، بچہ سفر سے تھکا ہوا آیا ہے، بجائے اس کے نہانے دھونے کا اور آرام کا موقع دو تو باتوں میں اس کو لگائے رکھا ہے۔ ماموں جان نے اچانک گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے انہیں ٹوکا اور پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولے، برا مت ماننا بیٹا، تمہاری ممانی کو ذرا زیادہ ہی باتیں کرنے کی عادت ہے اور اس عادت کی وجہ سے یہ دوسرے کے آرام کا خیال کرنا بھول جاتی ہے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو انتظار کر رہی تھی کہ یہ شربت ختم کر لے تو اس سے کہوں کہ نہا لے۔ اتنے میں معصومہ بھی اسکول سے آ جائے گی تو سب مل کر کھانا کھا لیں گے۔
میں نے اتنی محبت سے اپنے بچے کے لیے کھانا بنایا ہے، وہ کھا کر آرام سے سو جائے گا، یا تو آپ اسے بھوکا ہی پیٹ سلانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہمائی نے چمک کر ماموں جان کو جواب دیا اور پھر مجھے اپنی رہنمائی میں غسل خانے تک لے گئی۔ میں غسل سے فارغ ہوا تو تازگی کا احساس ہونے لگا۔ میر پور سے کراچی کا فاصلہ چند گھنٹوں پر ہی مشتمل تھا، لیکن گرمی کی وجہ سے حالت خاصی خراب ہو گئی تھی۔ ٹھنڈے میٹھے شربت کے بعد نہانے کا بھی موقع مل گیا تو طبیعت خاصی حشاش بشاش ہو گئی۔ میں گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر کے تولیہ رسی پر پھیلا رہا تھا کہ دروازے پر دستک سنائی دی اور ماموں جان معصومہ اسکول سے آ گئی بولتے ہوئے دروازے کی طرف لپکے۔ میں نے بھی اپنی ماموزاد بہن کو دیکھنے کے اشتیاق میں نظریں دروازے پر جما دی، لیکن دروازہ کھلتے ہی جو 14-15 سالہ لڑکی اسکول یونیفارم میں اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ کیا واقعی وہ میری ماموزاد بہن معصومہ تھی؟ حقیقت ہونے کے باوجود مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ 5 سال قبل میں نے معصومہ کو دیکھا تھا تو تقریباً 10 سال کی گلابی رنگت والی دبلی پتلی نازک سی بچی تھی، جس کے بھورے بال، بلی کی سی بھوری آنکھیں گلابی رنگت کے ساتھ خوب جچتی تھی۔ اسے بنا کسی جھجک کے تینوں بہنوں میں سب سے خوبصورت قرار دیا جا سکتا تھا۔ وہ اور عافیہ تقریباً ہم عمر تھی اور دونوں میں خوب بنتی بھی تھی۔ دونوں اکثر گھر کے کسی گوشے میں ایک گڑیا کے ساتھ کھیلتی پائی جاتی تھی۔ یہ ولایتی گڑیا تھی جو کم و بیش معصومہ ہی کے جیسے رنگ و روپ کی مالک تھی۔ البتہ معصومہ کو اپنی شوخ و معصوم اداؤں اور چہچہاہٹ کی وجہ سے اس گڑیا پر فوقیت حاصل تھی۔ گڑیا اور اس میں پائی جانے والی مشابہت کی بنیاد پر میں نے معصومہ کو مذاق میں ڈالی پکارنا شروع کر دیا تھا۔ میری دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اس کو اسی نام سے بلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 5 سال تک میرا کراچی آنا نہیں ہوا، نہ ہی ماموں جان اور ان کے اہل خانہ میں سے کوئی ہمارے یہاں آیا۔ سچ یہ ہے کہ اس عرصے میں بھی اتنا مصروف رہا کہ معصومہ تو کیا کسی کا بھی خیال نہیں آیا، لیکن اب جب میں ماموں کے گھر میں تھا اور معصومہ کا ذکر چل پڑا تھا تو میری یادداشت بھی بحال ہو گئی تھی اور فطری طور پر میں یہ سوچے بیٹھا تھا کہ 10 سال کی عمر میں نازک گڑیا جیسی دکھائی دینے والی بچی جوانی کی دہلیز کے پاس پہنچتے ہی تو خاصی قیامت خیز ہو گئی ہوگی، لیکن معصومہ کے نام سے جو لڑکی گھر میں داخل ہوئی تھی اسے دیکھ کر مجھے زبردست جھٹکا لگا تھا۔ لڑکی کیا تھی، بس ہڈیوں کا پنجر تھی، جس کی گہری سانولی رنگت پر بھورے بال اور بھوری آنکھیں بہت بری اور بے جوڑ لگ رہی تھی، اور چہرہ اوہ خدا، اس کا چہرہ تو چھوٹے بڑے گڑھوں سے بھرا ہوا تھا جس میں الجھنے کے بعد آدمی ناک نقشے پر غور کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ سچ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جسے دیکھ کر طبیعت میں عجیب سی کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ بیٹا حبیب، معصومہ تمہیں سلام کر رہی ہے۔ ماموں جان کی آواز نے مجھے سکتہ زدہ سی کیفیت سے باہر نکالا تو میں نے سنبھل کر سلام کا جواب دیا۔ ویسے حقیقت میں اس کا سلام سن ہی نہیں سکا تھا۔ رہنے دے ابا، کیوں بیچارے حبیب بھائی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایسا عجوبہ زندگی میں پہلی بار دیکھا ہوگا نا، اس لیے حیران رہ گئے ہیں۔ میرے جوابی سلام کو نظر انداز کرتی ہوئے وہ تلخ لہجے میں ماموں جان سے بولتی اور پھر تیزی سے اندر گھس گئی۔ میں اپنی جگہ شرمندہ سا ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا کہ تلخی کے ساتھ ساتھ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی بھی تھی۔ آ جاؤ میاں، تمہاری عمانی کھانے کے لیے آوازیں دے رہی ہے۔ مجھے گمسم سی کیفیت سے نکالنے کا فریضہ ماموں نے ہی ادا کیا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ عمانی جان دسترخوان سجائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے میرے لیے بہت پرتکلف کھانا تیار کیا تھا۔ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی عمانی جان؟ میں کوئی مہمان تھوڑا ہی ہوں، بہت لمبے عرصے تک رہنا ہے مجھے یہاں۔ اتنا اہتمام دیکھ کر میں کہے بنا نہ رہ سکا۔ جم رہو بیٹا، جو تمہارا نصیب ہوگا وہ تمہیں ملتا رہے گا۔ آج تو پہلا دن ہے نا تمہارا ہمارے گھر میں، اس لیے میں نے کچھ خاص انتظام کیا ہے، انہوں نے جواب دیا اور ساتھ ہی میرے سامنے پلیٹ رکھ کر اشارہ کیا کہ میں کھانا کھا لوں۔ معصومہ کا انتظار کر لیتے ہیں، میں نے دبی زبان میں کہا۔ تم کھانا شروع کرو بیٹا، مشکل ہے کہ وہ اب کھانا کھائے، اس کا موڈ خراب ہو گیا ہے، ماموں جان نے آہستہ سے بتایا تو میں مزید شرمندہ ہو گیا۔ معصومہ کو دیکھ کر اپنا حیرت زدہ رہ جانا اور جواب میں اس کا رد عمل ابھی چند لمحے پہلے ہی کی تو بات تھی، اس لیے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کا موڈ میری وجہ سے خراب ہوا ہے۔ شرمندگی کی وجہ سے میں کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھا سکا۔ تم پریشان مت ہو بیٹا، وہ ایسی ہی ہو گئی ہے، بہت جلد برا مان جاتی ہے، ماموں جان نے میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے رسان سے تسلی دی۔
لیکن کیوں؟ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ بچپن میں تو یہ بہت خوش شکل، میں کہتے کہتے رک گیا۔ بس میاں، سارے نصیب کے کھیل ہیں۔ میری یہ بچی اپنی دونوں بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن پچھلے برس اتنے زبردست طریقے سے چکن پاکس کی لپیٹ میں آئی کہ جان بچنی مشکل ہو گئی۔ کہنے کو اتنی بڑی بیماری نہیں تھی، لیکن بگڑی تو ایسی بگڑی کہ بچی کی خوبصورتی اور صحت کو کھا گئی۔ دیکھو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری وہی سرخ و سفید بچی ہے۔ اسے خود بڑا صدمہ ہے۔ کتنے عرصے تک تو کسی کے سامنے جانے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتی تھی۔ بڑی مشکل سے سب نے سمجھا بجھا کر دوبارہ اسکول جانے کے لیے راضی کیا ہے، لیکن اسکول کے علاوہ اب وہ کہیں بھی آنے جانے کو راضی نہیں ہوتی۔ چڑچڑ بھی بہت ہو گئی ہے، کھانے پینے پر توجہ بھی نہیں دیتی، نہ پہلے کی طرح ہنستی بولتی ہے، ورنہ کم از کم صحت تو ٹھیک ہی ہو سکتی تھی۔ ہم تو خود بہت پریشان ہیں، دن رات دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری بچی کا نصیب کھول دے اور وہ اس صدمے سے باہر آئے۔ اس بار جواب دینے کا فریضہ مومانی جان نے انجام دیا تھا، اور ان کے لہجے کی اداسی بتا رہی تھی کہ وہ سچ مچ بہت دکھی اور پریشان ہیں۔ میں خود بھی اپنے آپ کو افسردہ محسوس کرنے لگا۔ ایک ایسی لڑکی کے لیے جو ہمیشہ اپنی شکل و صورت کی بنیاد پر سراہی گئی ہو، خوبصورتی سے محروم ہو جانا واقعی ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور میرے لیے افسوس کا مقام تھا کہ میں انجانے میں اس کی دل آزاری کا سبب بن گیا تھا۔ افسوس کے باعث میں ماموں اور مومانی کے اصرار پر پرتکلف اور لذیذ کھانا بھی رغبت سے نہیں کھا سکا۔ اپنی ذات سے معصومہ کو ہونے والی دکھ کی تلافی کے لیے میں نے پہلی فرصت میں ہی اس سے معافیاں مانگ لی تھی۔ میرے معافی مانگنے پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور کئی دنوں تک مجھ سے کھینچی کھینچی رہی، لیکن میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑنا ہے۔ میری مستقل مزاجی کے سامنے آخرکار اسے ہار ماننا پڑی، اور وہ آہستہ آہستہ مجھ سے بے تکلف ہوتی چلی گئی۔ میرا معمول تھا کہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتا، پھر ایک دو جگہ ٹیوشنز دینے چلا جاتا۔ رات کے کھانے کے بعد دیر تک پڑھنا بھی میرے معمول کا حصہ تھا۔ یوں تو گھر کا زیادہ تر کام کاج مومانی جان خود کیا کرتی تھی، لیکن میرے بہت سے کام معصومہ نے خود سنبھال لیے۔ مجھے وقت پر کھانا دینا، وقتاً فوقتاً چائے بنا کر پلانا، کپڑوں کی استری اور چھوٹی موٹی مرمت کے ساتھ ساتھ کمرے کی باقاعدگی سے صفائی جیسے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ سچ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ماموں جان کے گھر میں اپنے گھر کی سے بھی زیادہ آرام ملتا تھا، ورنہ کپڑوں کی استری اور وقت بے وقت کی چائے کی سہولت تو مجھے میری اپنی ماں اور بہن کی طرف سے بھی حاصل نہیں تھی۔ بدلے میں میری بھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ معصومہ کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں کبھی کبھار اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا تحفہ یا کھانے پینے کی چیزیں لا کر دیتا تھا۔ پڑھائی میں بھی وہ اکثر میری مدد لے لیا کرتی تھی۔ مومانی جان خوش تھی کہ میری آمد کی وجہ سے ہر وقت چپ چپ رہنے والی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں وقت گزارنے والی معصومہ میں تبدیلی آنے لگی ہے۔ شاید اس تبدیلی کو محسوس کر کے خاندان میں ہونے والی ایک شادی کی شرکت کی خاطر وہ معصومہ کے لیے ایک خوبصورت لباس لے آئیں اور اس سے ساتھ چلنے کے لیے اصرار کرنے لگی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ مومانی جان نے مجھ سے اس سلسلے میں مدد چاہی۔ اصل میں شادی ان کے خاندان میں تھی اور ان کے بھانجیوں اور بھتیجیوں کا شدید اصرار تھا کہ معصومہ کو بھی ساتھ لایا جائے۔ انہوں نے مجھ سے مدد کی درخواست کی تو میں نے رات کو اس وقت جب وہ میرے مطالعے کے دوران مجھے چائے پہنچانے آئی تو اس کو گھیر لیا۔ ہاں بھائی، یہ کیا قصہ ہے؟ مومانی جان اتنی محبت سے تمہارے لیے کپڑے لے کر آئی ہیں، اتنا خوبصورت جوڑا لے کر آئی ہیں، اور تم شادی میں جانے سے انکاری ہو؟ میں نے براہ راست اس سے پوچھا۔ میرا دل نہیں چاہتا جانے کا، اس نے منہ بسور کر جواب دیا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ وہاں تمہیں اپنی اتنی ساری کزنس ملے گی۔ لڑکیاں تو موقع ڈھونڈتی ہیں کہ خوبصورت کپڑے پہن کر دوسروں کے سامنے شو مار سکیں، اور تم جانے کو راضی نہیں ہو؟ میں نے بحث کی۔ وہ دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں حبیب بھائی، میں اتنے خوبصورت کپڑے پہن کر بھی بھلا کیسے شور مار سکتی ہوں؟ میرے کپڑے پہننے کے بعد اس کپڑے کی خوبصورتی ہی مان پڑ جائے گی، اس نے نہایت افسردگی سے جواب دیا۔ کیوں، تم میں کیا خرابی ہے؟ میں نے اسے ڈپٹا۔ جیسے آپ کو تو کم نظر آتا ہے، کتنی بدصورت ہو گئی ہوں میں۔ اس شکل کو لے کے میرا کسی کے سامنے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ اس کے لہجے میں احساس کمتری بول رہا تھا۔ مجھے اس سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی اور میں نے بالکل بے ساختگی میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔
پھر نرمی سے سمجھانے لگا، دیکھو معصومہ، بدصورت وہ ہوتا ہے جس کا دل بدصورت ہو، اور تم بہت ہی خوبصورت دل کی مالک ہو۔ ویسے بھی بیماری نے تمہارے رنگ روپ کو ذرا سا گہنایا ہے، ناک نقشہ تو تمہارا اب بھی وہی ہے۔ اگر تم تھوڑی توجہ اپنی صحت پر دو تو مزید بہتر لگنے لگو گی، لیکن بہرحال اس بات کا میں تمہیں اب بھی یقین دلاتا ہوں کہ تم بدصورت نہیں لگتی، کم از کم میری نظروں میں تو تم بالکل بدصورت نہیں لگتی۔ یہ میرا حکم ہے کہ تم شادی میں جاؤ، کیونکہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں۔ میں نے چند جملوں میں ہی بات ختم کر دی، اور یہ محسوس بھی نہیں کر سکا کہ میری بات نے معصومہ کے دل میں کتنی گہرائی تک جا کر اثر کیا ہے۔ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے نہ صرف شادی میں شرکت کی بلکہ اپنی صحت پر بھی توجہ دینے لگی۔ نتیجے میں اس کے بے رونق ہو جانے والے بالوں اور جلد میں مثبت تبدیلیاں رونما ہونے لگی، اور وہ قدرے بہتر لگنے لگی۔ تبدیلی کے عمل سے گزرتی ہوئی معصومہ کے ساتھ ساتھ وقت بھی آگے بڑھتا رہا، اور ہمارے تعلیمی مدارج بھی لمبے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ میرا فائنل سیمسٹر آ گیا۔ معصومہ بھی BA میں پہنچ چکی تھی، اور فطری طور پر مومانی جان کو اس کی شادی کی فکر لگ گئی تھی، لیکن اس فکر کے ساتھ ایک دوسری فکر بھی تھی جو انہیں مدد مانگنے میں میرے پاس لے آئی تھی۔ میں بڑی پریشان ہوں بیٹا، معصومہ کے رشتے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہی ہوں۔ چند جاننے والوں کے توسط سے 2-1 لوگ کے رشتے آئے بھی ہیں، لیکن یہ نگوڑی کسی کے سامنے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ اب بھلا کوئی لڑکی کو دیکھے بغیر تو رشتہ کرنے سے رہا؟ تمہاری بہت سنتی ہے، تم ہی اسے سمجھاؤ۔ انہوں نے کئی بار کی طرح ایک بار پھر معصومہ کے حوالے سے ایک ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی۔ مجھے بھی اپنے قیام کے ان چند سالوں میں عادت ہو گئی تھی معصومہ سے متعلق چھوٹے موٹے مسئلے سلجھانے کی، اور یہ زوم بھی تھا کہ وہ میری بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس روز اس سلسلے میں بات چھیڑ دی۔ میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے حبیب بھائی، لیکن اس سلسلے میں آپ مجھ پر زور نہ دیں۔ اس نے پہلے ہی مرحلے میں مجھے سختی سے ٹوک دیا۔ لیکن کیوں بھائی، دنیا میں ساری لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ہوئی ہیں۔ لوگ لڑکی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہی آگے کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ میں نے ہار ماننے کے بجائے اس سے بحث جاری رکھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بھات بھات کے لڑکوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے جا کر اپنی نمائش کرنے اور ریجیکٹ ہونے کا، اس نے تلخی سے جواب دیا۔ طریقہ تو واقعی یہ اچھا نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً اسی طریقے سے رشتے طے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے رسانیت سے سمجھانے کا فریضہ جاری رکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس طریقہ کار سے گزرنا تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا، لیکن اگر تم اپنے والدین کی پریشانیوں کا سوچو تو خود کو راضی کر لو گی۔ ریجیکٹ ہونے کے ڈر سے خود پر یہ الزام کیوں لیتی ہو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی؟ آپ مجھے کسی کنویں یا کھائی میں کود جانے کا حکم دیں، میں انکار نہیں کروں گی، لیکن اس سلسلے میں مجبور ہوں۔ وہ قطعیت سے کہتی ہوئی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا رویہ اپنایا تھا، ورنہ تو وہ میرے کہنے پر جلدی ہی مان جایا کرتی تھی۔ اور ہاں، اس بات کو بھول جائیے کہ میں ریجیکٹ ہونے کے ڈر سے کسی کے سامنے نہیں جاتی۔ سچ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے مجھے پسند کر بھی لیا تو میں خود اسے ریجیکٹ کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ جھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی، اور میں الجھن میں پڑ گیا کہ اس نے اتنی عجیب بات کیوں کی۔ ایسا تو عموماً اس صورت میں ہوتا ہے جب لڑکی کی زندگی میں کوئی پہلے سے موجود ہو، اور معصومہ مجھ سے اتنی قریب تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ اگر ایسا کوئی شخص ہوتا تو وہ باقاعدہ چاہے مجھے نہ بھی بتاتی، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے تذکرہ ضرور کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میری یہ الجھن 2 دن بعد ہی دور ہو گئی۔ وہ چھٹی کا دن تھا جب میمونہ باجی اپنے بچوں کے ساتھ ملنے چلی آئی تھی۔ ان کے 3 عدد شرارتی بچوں کی وجہ سے گھر کی فضا میں خاصا خوشگوار سا ہنگامہ جاگ اٹھا تھا۔ اس ہنگامے میں سکون کا وقفہ اس وقت آیا جب دوپہر کے کھانے کے بعد میمونہ باجی نے پکڑ دھڑ کر کے اپنے بچوں کو سونے کے لیے لٹا دیا۔ میں بھی اس وقفے کو غنیمت جان کر اپنے لیے مخصوص کمرے میں آ کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میمونہ باجی دستک دے کر میرے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ میرے روبرو بیٹھتے ہوئے انہوں نے تکلفاً پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے سامنے کھلی کتاب بند کر دی اور اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ ان کے اس طرح میرے کمرے میں آنے کا سبب کیا ہے، کیونکہ یہ تو ان کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ بلا سبب نہیں آئی ہیں۔
पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अब तो लास्ट सेमिस्टर है ना? उन्होंने बहुत कुछ सोचते हुए गुफ्तगू का आगाज़ किया। जी हाँ, बस कुछ ही अरसे बाकी हैं, फिर आपके भाई को डिग्री मिल जाएगी। मैंने खुशगवार लहजे में उनकी बात का जवाब दिया ताकि वो बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू कर सकें, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि वो जो कुछ कहने आई हैं, कहते हुए झिझक रही थी। माशाअल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। उन्होंने खुशी का इज़हार किया, फिर कहने लगी, इसके बाद क्या इरादा है? यहीं कराची में रहोगे या फिर मुलाज़मत करोगे? जी, इसके सिवा चारा भी क्या है? मीरपुर ख़ास में तो मुझे मेरी मर्ज़ी की जॉब नहीं मिल सकती, इसलिए मजबूरी है। खुशकिस्मती से एक दोस्त के ज़रिए एक मेडिसिन कंपनी के साथ मामलात भी तय हो गए हैं। जैसे ही मैं अपने आखिरी पेपर से फ़ारिग होऊँगा, फ़ौरन वहाँ जॉइन कर लूँगा। मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। उन्होंने खुलकर अपनी खुशी का इज़हार किया। फिर छेड़ने वाले अंदाज में बोली, फिर तो शादी भी कराची की ही लड़की से करोगे? अभी इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है। वैसे भी इस मामले में तो ज़्यादा अम्मी की रज़ा ही चलेगी। अब देखें वो मेरे लिए कहाँ की लड़की पसंद करती हैं। मैंने कुछ झेंपते हुए जवाब दिया। यूनिवर्सिटी के आज़ाद माहौल में पढ़ने लिखने के बावजूद मैं उन लड़कों में से नहीं था जो इस कदर बेबाक हो जाते हैं कि इन्हें अपने ख़ानदानी इक़्तिदार और रिवायात याद नहीं रहती। खुश नसीब है फुप्पू कि उन्हें ऐसा सआदतमंद बेटा मिला है। आजकल तो लड़कियां भी अपनी सआदतमंद नहीं रही हैं। मासूमा ही को देख लो, कितना परेशान कर रखा है उसने अम्मी को। उनका लहजा अफसुर्दा सा हो गया। परेशान न हो, समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, वरना मैं उसका जो अटल अंदाज देख चुका था, उसके बाद मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो किसी की सुनेगी, नहीं समझेगी। वो उसके सर पर जो भूत सवार हुआ है वो उसे कुछ समझने ही नहीं देगा। मैमुना बाजी का लहजा तल्ख हो गया। उनके लहजे की तल्खी ने मेरे अंदर भी वही शक उठाया जो पहले भी मासूमा से होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में उभर चुका था। क्या वो कहीं इंटरेस्टेड है? मैं बहुत झिझकते हुए उनसे सवाल किया। हाँ, उन्होंने तस्लीम करने में लम्हा भी न लगाया। कौन है वो? उसने इस सिलसिले में आप लोगों को कुछ बताया? मैं एकदम बहुत मुतजस्सिस हो गया। शक होने के बावजूद मेरे लिए हैरत की बात थी कि मेरे इल्म में आए बगैर कोई शख्स मासूमा की ज़िंदगी में आ चुका है। जवाब में मैमुना बाजी कुछ देर तक मुझे अजीब सी नज़रों से घूरती रहीं, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर इंकिशाफ किया। वो शख्स तुम हो हबीब। मेरे तो सर पर गोया बम फट गया। मैं मगर बाजी, मैंने तो कभी उसे इस नज़र से कभी देखा नहीं और ना ही मैंने उससे ऐसी कोई बात की है। मैं बौखलाकर अपनी सफाई पेश करने लगा। मैं जानती हूँ मासूमा ने भी इस बात का एतराफ़ किया है, लेकिन इसके बावजूद उसका कहना है कि तुमसे वो मोहब्बत करती है और तुम्हारे अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने का सोच भी नहीं सकती। बल्कि इसने तो यहाँ तक धमकी दी है कि वो कहते कहते ज़रा सी रुक गई। उसका कहना है कि अगर हबीब की किसी और लड़की से शादी हुई तो वो खुदकुशी कर लेगी। उनकी बात सुनकर मैंने सर थाम लिया। मेरे वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था कि मासूमा इस तरह की भी बातें कर सकती हैं। परेशान होने के साथ-साथ मैं शर्मिंदा भी था कि जाने मामू जान और बाकी घर वाले क्या सोचते होंगे। हो सकता है उनके दिलों में ये ख़्याल आया हो कि मैंने खुद ही मासूमा के दिल में ऐसे जज़्बात पैदा किए, लेकिन इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैंने मासूमा को जो अहमियत और तवज्जो दी थी, वो इंसानी हमदर्दी और कज़िन होने के नाते दी थी। मेरे दिल में दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं था जो मासूमा ने सोच लिया था और सबके लिए एक मसला खड़ा कर दिया था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है हबीब। अगर अम्मी अब्बू का ख्याल करके तुम मासूमा के बारे में थोड़ा गौर कर लो तो ये तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। वरना हम सब जानते हैं, अगर वो किसी मामले में ज़िद पर अड़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे उस ज़िद से नहीं हटा सकती। उसकी इसी फितरत ने मुझे तुम्हारे सामने ज़ुबान खोलने के लिए मजबूर किया है। वरना शरीफों में कब ऐसा होता है कि अपने ही मुंह से अपनी लड़की का रिश्ता लेकर किसी लड़के से। वो जुमला पूरा न कर सकी और सिसकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी अपनी जगह सक्ता ज़दा सा बैठा रह गया। मैमुना बाजी से होने वाली गुफ्तगू ने मुझे बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। इस उलझन को दूर करने के लिए मैंने मासूमा को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। बल्कि बात इतनी बढ़ गई कि
मीरपुर खास मेरे घर तक भी जा पहुंची। अम्मी ने इस सिलसिले में मुझसे बात की तो मैंने उन्हें साफ बता दिया कि मेरे और मासूमा के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा जवाब सुनकर वो सिर्फ इतना बोली, ख्याल रखना बेटा, मासूमा मेरे उस भाई की औलाद है जिन्होंने वालिदैन के इंतकाल के बाद मुझे कभी ये एहसास होने नहीं दिया कि मेरा मायका नहीं रहा। कल को अगर मेरे बेटे की वजह से इन्हें कोई दुख पहुंचा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। अब्बू से बात हुई तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारी ज़िंदगी का मामला है, तुम जो फैसला करोगे हमारे लिए काबिल कबूल होगा। आफिया ने लेक्चर दिया, आप खुद को बिल्कुल बेकसूर साबित करने की कोशिश ना करें। किसी नामहरम लड़की को गैर मामूली तवज्जो देते हुए आपको ये ख्याल आना चाहिए था कि आपकी उससे हमदर्दी और तवज्जो का कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। नतीजा निकल गया है और कोई ऐसा गैर फितरी भी नहीं है। अलबत्ता आप खुद को बेकसूर जाहिर करके जान छुड़ाना चाहें तो बिल्कुल छुड़ा सकते हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ कि इसकी ज़रूरत ही क्या है? मासूमा में क्या बुराई है? ख़ानदान की लड़की है, पढ़ी लिखी सलीकामंद भी है और सबसे बढ़कर ये कि आपसे बेहद और बेहिसाब मोहब्बत करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दुल्हन बनकर हमारे घर में आएगी तो सब रिश्तों को बहुत अच्छी तरह निभाएगी और हम इस रिवायती चप्पलकश से बच जाएंगे जो सास बहू वगैरह में चलती रहती है। इतनी अच्छी लड़की को महज इसकी शक्ल और सूरत की बुनियाद पर ठुकरा देना कोई इंसाफ नहीं होगा। अगर आपने ऐसा किया तो खुद को ज़मीर की इस खलिश से किसी तरह भी नहीं बचा पाएंगे जो मासूमा की ज़िंदगी बर्बाद होने या सिरे से ख़त्म हो जाने की सूरत में कभी आपको नहीं छोड़ेगी। आफिया की मासूमा से दोस्ती थी और इस मौके पर उसने हक़े दोस्ती को खूब अदा किया था। उससे होने वाली गुफ्तगू के बाद मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया और ऐसे बहुत से लम्हात मेरी गिरफ्त में आ गए जब मैंने बेशक मासूमा के एहसास कमतरी को दूर करने की नीयत से उसकी बेजा तारीफ़ें और तौसीफ़ की थी। मेरी नीयत जो कुछ भी थी उसके नतीजे में एक नौउम्र लड़की के जज्बात में तगय्युर आना फितरी बात थी और यही मामला इसके साथ शिद्दत से इख्तियार कर गया था। मासूमा के अपने मिजाज में शिद्दत पसंदी और ज़िद्दीपन के अनासिर मौजूद थे और इस बात में किसी को कोई शक नहीं था कि वो जो कुछ कह रही है उस पर अमल भी कर गुजरेगी और मेरे जैसे हिस्सास आदमी के लिए इस सूरत हाल को बर्दाश्त करना भी मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ मुझे भी अंदाज़ा था कि आफिया की तरह खुलकर मासूमा के हक़ में वोट ना देने के बावजूद अम्मी की भी ख्वाहिश यही है कि मैं मासूमा को कबूल कर लूँ। अलबत्ता इनकी इस ख्वाहिश के पीछे मासूमा से ज़्यादा मामू जान की मोहब्बत और कारफरमा थी। वो चाहती थी कि बेटे को दामादी में देकर वो भाई के एहसानात का कर्ज चुका सके। चुनांचा मैंने हार मान ली और मेरे अमली मैदान में कदम रखते ही मासूमा मेरी ज़िंदगी में आ गई। वो हर एतबार से एक मिसाली बीवी और बहू थी और मुझे एतराफ़ है कि मुझे उसकी वजह से कभी घरेलू मसाइल में उलझना नहीं पड़ा था। अम्मी की वो अगर फूफू होने की हैसियत से इज़्ज़त करती थी तो आफिया को भी वो हमेशा बहनों की नज़र से ही देखा करती। उसकी शादी के बाद भी उसका हर मौके पर ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि आफिया के तीनों बच्चों की पैदाइश भी हमारे ही घर में रहते हुए हुई थी और मासूमा ने उसका भरपूर ख्याल रखा था। अम्मी और अब्बा का भी इसने बहुत ख्याल रखा था और वो उसको दुआएं देते देते इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उनकी इन तमाम तर खूबियों के एतराफ़ के बावजूद मुझे इस बात का भी एतराफ़ है कि इसकी रफ़ाक़त ने मुझे वो भरपूर खुशी नहीं दी जिसका मैं अज़दवाजी ज़िंदगी में तसव्वुर करता था और जो शायद एक खूबसूरत साथी की ख्वाहिश के साथ जुड़ी हुई थी। इस कसक का शायद अज़ला हो भी जाता अगर मासूमा के बतन से मुझे औलाद की खुशी मिल जाती। हज़ारों कोशिशों और इलाज मुआलजे के बावजूद उससे मुझे औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई। मैं दूसरी महरूमी की तरह इस महरूमी पर भी सब्र करके बैठ जाता अगर मुझे वो न मिल जाती। उसका नाम रूही था और वो इतनी हसीन थी कि मैं उसे देखकर देखता रह गया। सच ये है कि उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे ज़ौक़ जमाल को जिस हुस्न की ख्वाहिश रही, रूही की सूरत में वो मुजस्सम होकर मेरे सामने आ गया है। अपने गैर मामूली हुस्न के साथ वो पहले ही दिन से मेरी गैर मामूली तवज्जो की मुस्तहिक ठहरी और मैं अपने जूनियर्स में सबसे ज़्यादा उसे अहमियत देने लगा। उसके हुस्न के आगे मेरा ये रवैया इतना अनोखा नहीं था। वहाँ तो सभी लोग इस पर मरते थे, लेकिन कमाल ये हुआ कि तकरीबन 15 साल के फ़र्क के बावजूद रूही का दिल मुझ पर आ गया और हमने बहुत तेज़ी से इश्क की मंजिलें तय करते हुए शादी का फ़ैसला कर लिया। अपने इस फ़ैसले से मैंने मासूमा को इन अल्फाज में आगाह किया,
میں دوسری شادی کر رہا ہوں، امید ہے کہ تم میری اس خوشی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کرو گی، اور اگر کرو گی تو یاد رکھنا میں 17 سال پہلے کی طرح تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈروں گا۔ اب اس دنیا میں میرے اور تمہارے دونوں کے والدین زندہ نہیں رہے، جن کی شرم اور مروت میں نے اپنے گلے میں توق پہننا قبول کر لیا تھا۔ میرے الفاظ کے جواب میں معصومہ نے حیرت انگیز رد عمل کا اظہار کیا اور نہایت رسان سے بولی، مجھے دوسری شادی کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اولاد کی خاطر آپ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور کریں گے، اور میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ آپ کی اولاد بھی مجھے دل و جان سے عزیز ہوگی۔ وہ عورت جو بھی ہے آپ خوشی سے اسے بیاہ کر اس گھر میں لا سکتے ہیں، میں کھلے دل سے اس کا استقبال کروں گی۔ اور واقعی اس نے اپنے کہے پر عمل کر کے دکھلا دیا۔ شادی تو سادگی سے ہوئی، لیکن روحی کے لیے خوبصورت زیورات اور کپڑوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ گھر میں شاندار بیڈ روم بھی اس نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا۔ اس موقع پر ہر ایک اس کی وسعت قلبی پر دنگ رہ گیا۔ میری بہن عافیہ کو ہمیشہ کی طرح اس سے سب سے زیادہ ہمدردی تھی، اور شادی سے ایک دن قبل اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں روحی کو پا کر معصومہ سے ناانصافی نہیں کروں گا، اور اصول کے مطابق دونوں بیویوں میں وقت کی تقسیم میں ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن روحی کے اپنے گھر میں آنے کے بعد اس وعدے کی پاسداری گراں محسوس ہونے لگی۔ خوبصورت و جوان رفاقت کو ہر ایک دن بعد چھوڑ کر بدصورت اور ڈھلتی عمر کی عورت کے پاس جانا مشکل لگنے لگا، لیکن ایک طرف پیروں میں وعدے کی زنجیر تھی تو دوسری طرف روحی کا اصرار، جو مجھے ڈنڈی مارنے نہیں دیتا تھا۔ معصومہ نے ہر ایک کی طرح روحی کا دل بھی اپنی مٹھی میں لے لیا تھا کہ اگر میں کبھی معصومہ کی باری میں ٹال مٹول کرتا تو روحی مجھے خود اس کے پاس ڈھکیل دی۔ اپنے اندر کی اسی جنگ سے لڑتے گزرتے مجھے خوشخبری ملی کہ روحی ماں بننے والی ہے۔ فطری طور پر میری توجہ کچھ زیادہ ہی اس کی طرف مبذول ہو گئی، لیکن ایک ایک رات کا اصول اپنی جگہ پر قائم رہا اور میرے لیے بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ روحی نے اس سلسلے میں ہمیشہ بہت ہی اصول پسندی دکھائی۔ دوسری طرف ہر طرح کی وسعت قلبی دکھانے کے باوجود معصومہ نے کبھی ایسی کوئی پیشکش نہیں کی کہ روحی کی حالت کے پیش نظر میں روحی کو اس سے زیادہ وقت دے دیا کروں، بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اپنی باری والی رات مجھے اپنے کمرے میں پا کر وہ زیادہ ہی کھل اٹھتی ہے، اور اس کی خوشی اندر سے مجھے کھولا دیا کرتی تھی۔ مجھے 17 سال پہلے کا وہ وقت یاد آ جاتا جب اس نے زبردستی مجھے حاصل کیا تھا۔ اس وقت میں اخلاقی اور معاشرتی دباؤ میں آ گیا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ اس کے تمام تر اچھے سلوک کے باوجود میرے دل میں کہیں بہت اندر دبی اس کے لیے نفرت نے سر ابھارنا شروع کر دیا تھا، اور یہ نفرت اس حد تک بڑھی کہ میں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد طریقہ کار کا تعین کرنا میرے لیے مشکل کیا تھا۔ معصومہ کی عادت تھی کہ ناشتے میں کچھ اور چاہے کھائے نہ پیے، لیکن ایک گلاس دودھ ضرور پیتی تھی۔ میں نہایت چالاکی سے دودھ میں ایک ایسی دوا ملانی شروع کر دی جو دھیرے دھیرے اس سے موت کے آغوش میں لے جاتی۔ اس دوا کا کمال یہ تھا کہ آہستگی سے اپنا مہلک وار کرنے کے باوجود کسی ٹیسٹ کے ذریعے اس کا سراغ لگانا ناممکن تھا۔ شکار ہونے والا جب بھی مرتا تو وجہ ہارٹ فیل ہی قرار دی جاتی۔ دودھ میں دوا ملا کر معصومہ کو پلانا اس لیے آسان تھا کہ ہمارے گھر میں لیکوڈ دودھ محدود مقدار میں آتا تھا۔ روحی ہزار اصرار کے باوجود دودھ پینے کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی۔ میں رات سونے سے پہلے دودھ پینے کا عادی تھا، اور بچا ہوا دودھ صبح معصومہ پی لیتی تھی۔ چائے کے لیے ہم ملک پاؤڈر پسند کرتے تھے۔ 1-1.5 مہینے کے اندر مجھے معصومہ پر دوا کے اثرات کا نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس کی صحت دن بدن گرنے لگی، وہ نڈھال اور تھکی تھکی سی نظر آنے لگی۔ مجھے امید تھی کہ بچے کی پیدائش سے پہلے میں اس سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، پھر میں اور روحی ہوتے اور ہمارا بچہ ہوتا۔ میں آنے والی ان خوشیوں کے خیالات میں مسرور تھا جب مجھے میری پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملتا، لیکن اچانک ہی میرے خواب سارے وہ چکنا چور ہو گئے۔ میں کمپنی میں تھا کہ گھر سے معصومہ کی گھبرائی ہوئی آواز میں کال آئی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اچانک ہی روحی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور وہ اسے ڈرائیور کے ساتھ اسپتال لے کر جا رہی ہے۔ میں بھی فوراً اسپتال کے روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ روحی اور ہمارا ہونے والا بچہ دونوں ہی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر کے مطابق بچہ تو پہلے ہی مر چکا تھا، اور اس کی وجہ سے روحی کے جسم میں زہر پھیل گیا تھا
مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب میں ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی خوابگاہ میں ٹوٹا بکھرا ہوا پڑا ہوں۔ ساری تدبیریں الٹنے کے بعد تقدیر میرے سامنے وہ لے آئی تھی جس نے میری سازشوں کا نتیجہ ٹوٹے ہوئے خوابوں کی صورت میں نکالا تھا۔ حبیب بھائی دروازے پر دستک کے ساتھ مجھے عافیہ کی آواز سنائی دی تو میں ماضی کے سفر سے واپس لوٹا۔ آ جاؤ عافیہ، میں بے اختیار آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے جواب دیا تو وہ اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ آپ نے پورے دن سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، یہ تھوڑا سا دودھ پی لے، اس نے محبت سے کہا اور گلاس میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھام کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دودھ کا بھرا ہوا گلاس دیکھ کر ایک بار پھر مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں کیسے روحی کے ساتھ تنہائی زندگی گزارنے کی خواہش میں دودھ کے ذریعے معصومہ کو سلو پوائزن دے رہا تھا۔ قدرت نے مجھے اس عمل کی سزا دی اور معصومہ سے پہلے مجھ سے روحی چھین لی۔ آپ میرے سامنے دودھ پئیں، آپ دودھ پی لیں تب ہی میں یہاں سے جاؤں گی۔ عافیہ نے اصرار کیا تو میں نے دودھ کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن فوراً ہی ابکائی آ گئی اور میں نے گلاس واپس رکھ دیا۔ اسی وقت عافیہ کی بیٹی دوڑی ہوئی وہاں آئی۔ امی آپ آ کر معصومہ آنٹی کو دیکھیں، وہ بہت بری طرح رو رہی ہیں، اس نے عافیہ سے کہا تھا تو وہ فوراً ہی کمرے سے نکل کر باہر بھاگی تھی۔ میں بھی بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہم تینوں اس کمرے میں موجود تھے جو آنے والے بچے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ معصومہ اس کمرے میں کاٹ کے پاس بیٹھی بری طرح بلک رہی تھی۔ معصومہ حوصلہ کرو میری پیاری دوست، اللہ کے فیصلوں میں کسی کا دخل نہیں، اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ یہاں آئے اور ہم اور تم صبر کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ عافیہ بلکتی ہوئی معصومہ کو اپنی باہوں میں لے کر سمجھا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان 17 برس گزر جانے کے باوجود دوستی کا رشتہ جوں کا توں قائم تھا اور کبھی نند بھاوج والے رشتے کی روایتی چپلکش کا سایہ بھی نہیں نظر آیا تھا۔ اللہ نے اسے کیوں نہیں آنے دیا عافیہ؟ وہ آ جاتا تو میری سونی گود بھی بھر جاتی، میں بھی ماں ہونے کی لذت محسوس کر لیتی۔ وہ اور بھی زیادہ شدت سے رونے لگی اور میرا احساس جرم مزید بڑھ گیا۔ اندر کہیں سے آواز آئی، جو کچھ ہوا وہ میرے گناہ کا نتیجہ تھا۔ میں نے معصومہ کی محبت کی قدر نہ کی اور اسے اپنی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر اس کی جان کے درپے ہو گیا تھا۔ اب میری خوشیاں تتلی کے رنگوں کی طرح ہاتھ سے اڑ چکی ہیں اور میں خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ لیکن نہیں، میں خالی ہاتھ کہاں تھا؟ معصومہ کی بے لوث محبت میرے ساتھ تھی اور میں باقی زندگی اس محبت کا حق ادا کرتے ہوئے گزار سکتا تھا۔ دل میں آنے والے اس خیال نے میرے قدموں کو حرکت دی اور میں نے معصومہ کے نزدیک جا کر اپنے دونوں بازوؤں سے اسے تھام لیا اور فوراً ہی وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ بس کرو معصومہ، تقدیر میں جو لکھا تھا ہو چکا۔ میں اپنی زندگی کے اس دکھ کو یہ سوچ کر جھیل لوں گا کہ کم از کم تم تو میرے پاس ہو۔ ہم ایک بار پھر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مرتے دم تک کافی ہوگا۔ اب کسی خوشی کے تعاقب میں تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ میرا یہ احساس جرم ہی تھا جو معصومہ کو ایسی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے جملے بولتا ہوا میں اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے رہا اور اپنی خوابگاہ میں واپس آیا اور بستر پر لٹا دیا۔ آپ یقین کریں حبیب، میں نے ہمیشہ روحی کا بہت خیال رکھا، خاص طور پر اس کے ماں بننے کی خوشخبری سن کر تو میں اسے سگی بہنوں سے زیادہ چاہنے لگی تھی۔ وہ آپ کو وہ نعمت دینے والی تھی جو میں نہ دے سکی تھی، وہ پھر مجھے وہ کیسے پیاری نہ ہوتی؟ آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ میں اس حد تک اس کا خیال رکھتی تھی کہ خود دودھ پینے کی بجائے اسے اپنے حصے کا دودھ اسے قسمیں دے دے کر سمجھا بجھا کر یہ بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے زبردستی پلا دیا کرتی تھی۔ پھر بھی نہ جانے اس کو کیا ہو گیا، میں اس کے برابر میں آ کر لیٹا تو وہ بڑی معصومیت سے مجھے بتانے لگی، جبکہ میں اس بری طرح اچھلا جیسے کسی نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ تم روحی کو دودھ پلاتی تھی؟ لیکن کیسے؟ وہ تو دودھ پیتی ہی نہیں تھی، میں نے ہیجان زدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ آپ کو معلوم ہے نا وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی، میں اسے اپنی قسم دیتی تو مجبوراً آپ پی لیتی تھی۔ لیکن آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا روحی کو دودھ پلانے میں کوئی حرج تھا؟ وہ بے حد سادگی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ میں اپنی جگہ بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ نہیں، وہ بس اسے دودھ پسند نہیں تھا نا، اس لیے میں حیران ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے
آپ کو اور اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی اور خود سر تھام کر بیٹھ گیا۔ میں نے جس گھڑے میں معصومہ کو گرانا چاہا تھا خود اس میں گر گیا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ احساس جرم اب ساری زندگی مجھے چین سے نہیں رہنے دے گا۔ کیا بات ہے حبیب، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ لائے میں دبا دیتی ہوں۔ وہ فکر مندی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ سو جاؤ، میں نے اسے جواب دیا اور خود بھی اس کی تسلی کے لیے آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میرے سینے پر سر رکھے وہ یوں سوتی ہوئی بالکل معصوم بچے کی جیسے لگ رہی تھی۔ میں نے بے حد احتیاط سے اسے تکیے پر لٹایا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ چیچک زدہ سانولی رنگت والا چہرہ 17 سال بعد پہلی بار مجھے بہت خوبصورت لگا، کیونکہ آج پہلی بار ہی میں نے اس کے اندر کی خوبصورتی اور اپنے لیے بے تحاشا محبت کو صحیح معنوں میں محسوس کیا تھا۔ اس سے پہلے تو ہمارے رشتے میں بس ہمدردی، روانی اور مصلحتیں ہی تھیں، ورنہ میں اس سے اتنی شدید نفرت نہیں کرتا کہ اس کی موت کا فیصلہ کرنے میں ذرا بھی نہیں جھجکا۔ اور اپنی اس بری نیت کا پھل مجھے مل گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ معصومہ نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا اور اصل مجرم میں خود تھا، سو اسے مزید کوئی سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ ہاں، میں اتنا کر سکتا تھا کہ باقی کی زندگی اس کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے جرم کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتا رہوں۔ میں اس کے لیے تیار تھا۔ اور میں معصومہ حبیب احمد، جس نے حبیب سے محبت تو اتنی ٹوٹ کر کی کہ اس کے سامنے سب کچھ بھول گئی۔ میری دیوانگی محبت نے اپنی دیوانگی کے سہارے اسے پا بھی لیا۔ 17 سال تک اس خوشی میں کوہلو کے بیل کی طرح اس کے گھر کو جنت بنانے اور اس کے پیاروں کو اپنانے میں لگی رہی۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ میری اتنی محبت اور خدمات نے حبیب کے دل میں میرے لیے بے پناہ قدر پیدا کر دی ہوگی، لیکن میرے اس یقین کو اس وقت دھچکا لگا جب اس نے روحی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری اس سے بے پناہ محبت اس شراکت داری کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی، اور مجھ پر یہ بات واضح تھی کہ اگر میں نے اس کے ارادے کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو وہ بہت آسانی سے مجھے ٹھوکر مار کر آگے نکل جائے گا۔ اسے مکمل طور پر کھونے کے بجائے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ روحی کو قبول کر لوں، اور دل پر پتھر رکھ کر سوکن کو برداشت کرنے لگی۔ روحی خوبصورت تھی، کم عمر تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ عافیہ سے وعدہ کرنے کے باوجود حبیب مجھے چھوڑ کر پوری طرح اس میں انوالو ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے دن سے ہی میں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ روحی کے ساتھ بے حد محبت اور شفقت سے پیش آنے لگی۔ میرے اس رویے کی لاج نے روحی کو بھی کبھی ناانصافی کے لیے راضی نہیں ہونے دیا، اور حبیب معاہدے کے مطابق ایک ایک رات کی باری باری ہم دونوں کے ساتھ گزارتے رہے، لیکن صرف جسمانی طور پر، ورنہ میں جانتی تھی کہ ان کا دل و دماغ تو روحی کے پاس ہی ہوتا ہے۔ میں شدید کرب اور دکھ کے ساتھ اس صورتحال کو برداشت کرتی رہی اور اپنی کیفیت کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس کرب میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب روحی ماں بننے کی خوشخبری سب کو سننے کو ملی۔ حبیب کا قلبی جھکاؤ کچھ اور بھی اس کی طرف ہو گیا۔ ادھر میں نے بھی روحی پر اپنے لطف و کرم میں شدید اضافہ کر دیا، اور یوں وقت کی تقسیم میں فرق نہیں پڑا۔ لیکن ایک صبح جب میں نے حبیب کو کچن میں جاتے اور دودھ میں کچھ ملاتے دیکھا تو احساس ہوا کہ پانی سر سے اتنا اونچا ہو چکا ہے کہ میرے اندر کی پاگل عورت اس کی اس حرکت پر مزید اور پاگل ہو گئی۔ میں نے انتقاماً دودھ روحی کو پلانا شروع کر دیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ دودھ نہیں پیتی تھی، لیکن میری محبت سے مجبور ہو کر پینے لگی۔ حبیب پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھ پر اس کی دی ہوئی دوا کا اثر ہو رہا ہے، میں نے کھانا پینا بہت کم کر دیا، جس کے نتیجے میں میرا وزن کم ہونے لگا اور میں کمزور نظر آنے لگی۔ حبیب اس صورتحال پر مطمئن تھا، لیکن دوسری طرف روحی کی حالت بھی اسے پریشان کرتی تھی۔ اچھی سے اچھی غذا اور دواؤں کے استعمال کے باوجود وہ دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ ہو گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ حبیب پر تو گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دکھ مجھے بھی تھا۔ میں نے جس طرح اس کی محبت میں اس کے ہر رشتے کو اپنایا تھا، اس کی بیوی اور بچے کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے انتہائی قدم سے مجھے قاتل بننے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھی شخص قاتل بن کر خوش نہیں ہوتا، میں بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ اطمینان ضرور ہے کہ میں نے حبیب کو اس کے ادا کر دیے سکوں کو میں نے واپس اس کو لوٹا دیا، اور یہ جان لینے کے باوجود کہ روحی اور اس کے بچے کی موت کا سبب کیا ہے،
کبھی وہ مجھ پر سے باز پرس نہیں کرے گا، اور اب میں زندگی بھر اس کے وجود کی واحد حقدار بنی رہوں گی اور اس کی نظر میں بے گناہ اور معصوم رہوں گی۔ آخر میرا نام معصومہ جو ہے۔ بس اتنی تھی یہ کہانی۔ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ پلیز سنیے، سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹس بھی لکھیے۔ تو اپنا خوب خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔